आपने फरमाया एक हरफ कुरान का पढ़ा तो 10 नेकियां मिलेंगी। आपने वजाहत फरमाई अलिफ लाम मीम, एक हरफ नहीं है, अलिफ एक है, लाम एक है, मीम एक है, वाह वाह, तो 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब कितनी नेकियां हो गई? सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। एक सिपारा पढ़ा, 2 सिपारे पढ़े, इतनी जबरदस्त कमाई है, वाह वाह। आपने मैं 3 दफा जो सूरह इखलास पढ़ेगा उसे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। जो 10 दफा सूरह इखलास पढ़ेगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए माल तैयार कर देंगे। मैं जो रात को सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेंगे। जो रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा इस पर कभी फाका नहीं आएगा। जो सुबह को सूरह यासीन पढ़ेगा अल्लाह शाम तक के कामों में उसकी मदद फरमाएंगे। हाँ, कुरान का शौक हो। हाँ, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान, उस घर में बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं, खैरें आती हैं, नहुसतें खत्म, शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। आपने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है, उस घर से शैतान भाग जाता है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु रात को कुरान पढ़ना शुरू किया, उनका घोड़ा बिदकने लगा। वो कुरान पढ़े तो घोड़ा बिदके, कुरान पढ़े तो घोड़ा बिदके। बेटा साथ सो रहा है, डर लगा घोड़े का पांव उस पर ना आए, सलाम फेरा, घोड़ा क्यों बिदक रहा है? देखा आसमान पर एक नूर ही नूर है, सफेद बादल की तरह, और आसमान की तरफ उठता जा रहा है और आंखों से ओझल हो गया। बड़े हैरान हुए कि ये क्या था। आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपको सारा किस्सा सुनाया और दरियाफ्त किया, हुजूर ये क्या था आसमान पे? आपने फरमाया ये आसमान से फरिश्ते उतरे थे तुम्हारा कुरान सुनने के लिए। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते ना, आज सारी दुनिया फरिश्तों को देख लेती। हाँ, ये मेहनत है। घर घर कुरान की तिलावत हो, हाँ, हर जुबान पे अल्लाह का नाम हो। आपने फरमाया अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। साहबा ने अर्ज किया हुजूर ईमान को कैसे ताज़ा करें, ईमान को कैसे ताज़ा करें? आपने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको कितनी दफा पढ़ो? बोलो भाई, 100 दफा। हदीस में क्या आता है? अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। साहबा ने अर्ज किया हुजूर ईमान को कैसे ताज़ा करें? आपने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको कसरत से पढ़ा करो। कैसे पढ़ा करो? और उलमा ने लिखा है जो 300 दफा पढ़ेगा ये कसरत में आएगा। अब हम सब देखें, हम कभी दिन में 24 घंटे में, चलो हफ्ते में, महीने में कभी बैठ के पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह? आप सच्ची बात है कभी बैठ के पढ़ो 300 दफा, आपको कैसे ईमान की लहरें उठेंगी, ईमान की मौजें उठेंगी, ऐसा अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा, ये जज्बा पैदा हो, अल्लाह का जिक्र करना है। आपने फरमाया सुभान अल्लाह, इसका सवाब ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका सवाब ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। आपने मैं जो सुभान अल्लाह कहा, जन्नत में दरख्त लग गया। आप सब कहें सुभान अल्लाह। हाँ, आप सबके लिए जन्नत में एक एक दरख्त लग गया, और मेरे लिए पता कितने लग गए? जितना ये मजमा बैठा हुआ है। मैंने आपको दावत दी। हाँ, ये मैंने दावत दी, ये दावत की वसीलत है। आपने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा जन्नत में उसे मेरा पड़ोस मिलेगा। अब कौन कौन चाहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस? सारी चाहते कौन है? ये कसरत से क्या पढ़ो? दुरूद शरीफ पढ़ो। आपने फरमाया रोशन रात यानी जुमेरात, रोशन दिन यानी जुमे का दिन, इसमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो मैं तुम्हारा दुरूद शरीफ मेरे पर पेश किया जाता है। आगे बड़ी अजीब बात है, आपने फरमाया जो मेरे पर दुरूद भेजेगा मैं उसके लिए दुआ भी करूंगा, इस्तिगफार भी करूंगा। हाँ, फरमाया जो कसरत से इस्तिगफार करेगा अल्लाह तंगी से निकालेगा, परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहां से रिज़्क देगा जहां से वहमो गुमान भी नहीं। इस्तिगफार पर वादा है, लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इस्तिगफार क्यों नहीं करते? इस्तिगफार करोगे तुम्हारे पर रहमतें नाजिल होंगी। हाँ, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। जब तक आप इनमें मौजूद हैं इन पर अजाब नहीं आएगा। आप न रहे तो जब तक ये इस्तिगफार करते रहेंगे इन पर अजाब नहीं आएगा। आपने फरमाया सय्यदुल इस्तिगफार, कौन सा इस्तिगफार? इस्तिगफार का सरदार वो क्या है? अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये सय्यदुल इस्तिगफार है। और हदीस में आता है जो सुबह को पढ़े एक मरतबा, 100 मरतबा नहीं, लेकिन दिल के यकीन के साथ पढ़ ले, अगर शाम तक मौत आ गई तो सीधा जन्नत में जाएगा। वाह वाह।
اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت. واہ واہ. حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. مغرب میں پڑھ لیا فجر تک موت آ گئی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. تبلیغ میں یہی تو محنت ہے، جنت کا شوق آ جائے، جہنم کا خوف آ جائے. حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ یہ مانگتا ہے اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، 3 دفعہ جنت کی دعا مانگتا ہے تو جنت پکار اٹھتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے ہی دے. اور جو 3 دفعہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم چیختی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا ہی لے. ہاں ایمان بنے گا بھائی، ایمان مضبوط ہوگا، پھر عمل کا شوق آئے گا، پھر عمل کا شوق آئے گا، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ صبح شام کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہاں یہ مانگنے کا جذبہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. فاللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض اور لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. اللہ سے مانگنا ہے. اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. وہ دعا کتنی اہم ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے صبح شام پڑھتے ہوں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. ہماری حفاظت دعاؤں سے ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دعا بتائی، دعا بتائی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے، آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. عرض کہ حضور صحیح پہچانا، میں بڑا پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں. دعا بتائی، دعا بتائی. جی بتائیں. فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزوں سے پناہ مانگی. آپ نے صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. یہ محنت ہے. عمل کا شوق آئے، نماز کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق. زندگی ان اعمال سے بنتی ہے، زندگی ان اعمال سے بنتی ہے جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے. اور میرے بھائی دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے. جیسے آخرت میں مال کام نہیں آتا، آخرت میں چیزیں کام نہیں آتی. او بھائی آخرت میں اعمال، آخرت میں جیسے آخرت میں مال کام نہیں آتا، یہ دنیا میں بھی مال کام نہیں آتا. اسے آخرت اعمال سے بنتی ہے، دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنا رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بادل آیا، اس میں سے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ. عجیب بات ہے، بادل میں سے آواز ہے اور نام لے کے کہا جا رہا ہے. اب پانی برسا اور ایک نالے میں چل پڑا. جس نے آواز سنی وہ پیچھے گیا، دیکھا ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا. وہ پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ یہ نہیں کہ تمہارے پاس کون سی سائنس ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کون سی تمہارے پاس فارمولا ہے. نہیں، کون سا عمل کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ بادل تمہارے لیے مسخر ہو گئے. انہوں نے کہا میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں زمین پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں اور اپنی آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. دنیا بھی اعمال سے بنتی ہے،
آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں. ہاں بھائی اپنے اعمال اچھے بنائیں. جب ایمان مضبوط ہوگا، صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ہاں سب کچھ سیکھنا ہے، پہلے ایمان تو سیکھ لیں، ایمان تو مضبوط کر لیں. جیسے نماز ضروری ہے، لیکن میرے بھائی نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے. ہاں اب وضو کیا نہیں نماز پڑھ رہے، اب اس کو ایک آدمی نماز سے روک رہا ہے. اچھا تم نماز سے روکتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، کیا کہ بھائی پہلے وضو تو کر لے بھائی. ہاں تبلیغ میں یہ کہہ رہے بھائی پہلے ایمان سیکھ لیں، بھائی ایمان مضبوط کر لیں، ایمان مضبوط کر لیں. کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے سمندر کی، تو ملا سے مزاق کیا، ملا سے مزاق کیا. بابا سائنس پڑھی کہ نہیں؟ جغرافی آتی کہ نہیں؟ حساب پڑھا کہ نہیں؟ کمپیوٹر پڑھا کہ نہیں؟ بابا تم نے نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا. او بابا آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. بابا خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں سمندر میں آ گئی طغیانی، پانی کشتی کے اندر، ہوا کے تھپیڑے. بابا نے کہا او بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، تم نے جناب سائنس پڑھی ہوئی ہے، اور تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں. یہ بتاؤ تم نے تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا. بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی. ہم نے ساری ڈگریاں لے لی اور سارے ہم نے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور سب کچھ پڑھ لیا، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. ایمان بنے گا تو پھر عمل کا شوق آئے گا، ایمان بنے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر گناہ کو چھوڑے گا، پھر جھوٹ کو چھوڑے گا، پھر رشوت کو چھوڑے گا، پھر سود کو چھوڑے گا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر فراڈ نہیں کرے گا، پھر دھوکہ نہیں دے گا، پھر خیانت نہیں کرے گا. پھر تھوڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جائیں گے، ایک محکمہ بڑے بڑے کام کر جائے گا. اگر ایمان کمزور ہے تو محکمے پر محکمے بنانے پڑیں گے، بندے پر بندہ رکھنا پڑے گا، محکمے پر محکمہ بنانا پڑے گا، لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہوں گے کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے، ایمان بگڑا ہوا ہے. اس لیے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے نا بکرا خریدا. کیا خریدا؟ تب تو نہیں گئے. کیا خریدا؟ ایک ملازم کو رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی. آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ ہاں اب جناب وہ بگڑا ہوا، ہاں اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. ہاں آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا، آدھی بکرے کو کھلاتا تھا. کسی نے شکایت کر دی کہ یہ بندہ جو ہے نا تمہارا ملازم آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ رکھا کہ تم اس بندے کی نگرانی کرو، یہ ساری ملائی کس کو جانی چاہیے؟ بکرے کو. ہاں اب وہ بھی بگڑا ہوا تھا، اس کا بھی ایمان کوئی نہیں، اس کو بھی اللہ کا خوف کوئی نہیں، آخرت کی فکر کوئی نہیں. وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی ملائی، اب تے آئی. ہاں پھر شکایت ہو گئی کہ بھئی یہ تو وہ بھی ساتھ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا، تم اس کی نگرانی کرو، یہ اس کی نگرانی کرے، اس کی نگرانی کرے. ملائی ساری بکرے کو جائے، وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے، ملائی کا جو شاپر تھا نا وہ بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. ہاں مسئلوں کا حل محکمے پہ محکمہ بنانا، محکمے پہ محکمہ بنانا نہیں ہے میرے بھائیو. ہاں کیمرے لگانا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے میرے بھائیو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، منع نہیں کر رہے. اصل تو ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا، بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھا، بتاؤ اس زبان سے کیا بولا، ان کانوں سے کیا سنا. تمہاری رات کہاں گزرتی، تمہارا دن کہاں گزرتا، تمہاری شام کہاں گزرتی. یہ سب لکھا جا رہا ہے، سب پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا. ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. او ہو رونے لگ پڑے، رونے لگ پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید. موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی، جسے تو بڑا بھاگتا بھدکتا تھا، موت آ پہنچی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاں اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اور رو پڑے، کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی.